अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का हमारा टॉपिक होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू जिंदगी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल आलमीन के लिए जो कि तमाम जहानों का रब है, और उसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी। हम सब ये देखते हैं कि हर एक शख्स की कोई ना कोई घरेलू ज़िंदगी ज़रूर होती है, चाहे वो शादीशुदा है या वो गैर शादीशुदा है। मगर क्या हमारी ज़िंदगियाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की तरह है? क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करने वाले हैं? हम देखते हैं कि अल्लाह ताला सूरतुल असर में कामयाबी का जो मेयार बताते हैं, और जो पूरी सूरत है सूरतुल असर, क्या उस कामयाबी के मेयार पर आप में हम सब पूरे उतरते हैं? तो आइए सूरतुल असर की पहले तिलावत सुन लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या हम भी बेहतरीन लोगों में, कामयाब लोगों में शामिल होने वाले हैं या। सूरतुल असर में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक इंसान जो है वो खसारे में है, सरासर नुकसान में है। कुछ लोगों के जिनकी तारीफ यहाँ पर बयान कर दी गई, और वो कौन है? सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, नंबर 2 उन्होंने नेक अमल किए, और जिन्होंने आपस में हक की वसीहत की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। इन्हीं लोगों के बारे में बता दिया गया कि यही लोग कामयाब हैं। फिर इसी तरह ईमान लाने के बाद अमले साले की बात हो रही है। हम देखते हैं कि अमले साले क्या है। अमले साले जिसमें इंसान की नीयत भी दुरुस्त हो और उसके करने का तरीका भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में ही फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अलबत्ता तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत अच्छा नमूना है। अब हमें देखना है कि अगर हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना फिरना, खाना पीना, बाहर जाना वगैरह सब कुछ अगर सुन्नत के मुताबिक हो तो फिर वो सब कुछ हमारा इबादत बन जाएगा। जबकि हमारी जिंदगी अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं तो तब तक हमें
ہرگز ہرگز کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور سورۃ العصر میں بھی ہم نے یہ پیغام دیکھ لیا کہ ایمان کے بعد عمل صالح جو ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی وہ سب سے زیادہ متوازن اور معتدل زندگی ہے، جس میں دین اور دنیا دونوں کا بہترین کمبینیشن جو ہے وہ آپ کو اور مجھے ہم سب کو نظر آتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دینی طور پر وہ ماشاءاللہ بہت بہترین تھے تو دنیاوی طور پر اس سے بھی زیادہ بہترین تھے۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دیکھیں تو دنیا کے بڑے سے بڑے عبادت گزاروں کی عبادت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر دنیاوی زندگی کو دیکھیں تو ہم حیران رہ جائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، ان کو مکمل وقت بھی دیا بلکہ ان کے حقوق بھی پورے کیے، اور یہ سب ایک ہی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے۔ جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک ہی زندگی میں ان سب چیزوں کو بڑے بہترین طریقے سے مینج کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعتدال پسند تھے کہ کام بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، نکاح بھی کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح وہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت میں آپ سے کہہ رہی ہوں وہ وہی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کچھ صحابہ میں سے آئے اور انہوں نے پوچھا، عبادت کا پوچھا، دن کا پوچھا۔ جب ازواج نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بہت کم ہے، اور وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم تو اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو دن رات نماز ہی پڑھتا رہوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزے سے رہوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں تو کبھی نکاح ہی نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو انہیں کس قدر غصہ آیا، ان کو بلایا اور ان کو بتایا اپنی زندگی کے بارے میں کہ میری زندگی کتنی معتدل ہے، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں بغیر روزے کے بھی ہوتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معتدل شخصیت اپنی ہم سب کے سامنے لے کر آئے، اور امت سے بھی یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع ہے کہ وہ بھی معتدل ہی اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعتدال پسند ہونے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کس طرح کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو بہت اعتدال پسند تھی، لیکن ان کا گھرانہ جو تھا وہ کس طرح تھا، اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اعتدال سے زندگی بسر کرتے تھے، اور وہ ایسا کیا کام کرتے تھے کہ ان کا سارا دن جو تھا وہ مینج ہو جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نقشہ کیسا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی محل میں نہیں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نقشہ داؤد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ازواج المطہرات کے حجروں کو دیکھا ہے، کھجور کی چھڑیوں کے تھے۔ جیسے عام طور پر اگر ہم کوئی بات کرنے لگے تو ہمارے ہاں جیسے وہ چھوٹی سی بنی ہوئی ہوتی ہے، جھگی ٹائپ سی ہوتی ہے، اور وہ پکی اینٹوں کی نہیں ہوتی ہیں۔ تو ازواج کے جو کمرے تھے، جو حجرے تھے، وہ بھی پکی اینٹوں کے نہیں تھے بلکہ کھجور کی چھڑیوں کے تھے، اور اسی طرح کھجور سے ہی وہ ڈھکے ہوئے تھے، کھجور کی چھڑیوں سے ہی وہ ڈھکے ہوئے تھے۔ جو حجرہ تھا اس کی چوڑائی دروازے سے دیوار تک 6 ہاتھ ہی ہوگی، اور اندر سے 10 ہاتھ اور بلندی 7 ہاتھ ہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے باہر کھڑا ہوا تو یہ دروازہ مغرب کی طرف تھا،
تو اسی طرح بس اتنے سے حجرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کچھ پکچرز میں جو کہ حجرے کے بارے میں ابھی جو بنا دیے گئے اور پھر اب جو سامنے آتے ہیں وہ اس طرح ہے، لیکن جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے وہ پکے نہیں تھے۔ اور اس میں پھر دوسری ایک اور روایت جو ہمیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے کہ میں عثمان بن عفان کے دور میں، اب دیکھیے حسن بصری جو تھے وہ کس دور میں پیدا ہوئے تھے؟ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں جایا کرتا تھا، میں اپنے ہاتھوں سے ان کی چھتوں کو چھو لیتا تھا۔ یعنی یہ جو آیا جایا کرتے تھے، تو آپ دیکھیے کہ ابھی یہ پردے کے احکامات میں نہیں آتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ازواج کے حجروں میں جایا کرتا تھا، یعنی یہ بچے تھے، تو ایک بچہ بھی جو تھا وہ اپنے ہاتھوں سے جو چھت تھی ان حجروں کی اس کو چھو لیتا تھا۔ اسی طرح گھر کے اندر کا جو منظر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند اپنے پاس کیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دوسرا کپڑا نہیں تھا، صرف ایک تہبند پہنا ہوا تھا اور چٹائی کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنی نگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے کونے پر دوڑائی تو دیکھا کہ ایک مٹھی بھر جو اور تھوڑی سی کیکر کی چھال اور ایک پرانی سی مشق جو تھی کمرے کے کونے پر لٹک رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یعنی مختصر ترین سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ رہوں کہ قمیض نہ ہونے کی وجہ سے بوریے نے آپ کے جسم پر نشان ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ کا یہ مختصر ترین کھانا جو کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور کیسر و کسرا کو دیکھیں تو وہ کیسے باغوں میں اور نہروں میں رہتے ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی اور اس کے چنے ہوئے ہیں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ توشہ خانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ انہیں دنیا ملے اور ہمیں آخرت؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور کھانا کتنا زیادہ مختصر تھا۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے گھرانے میں کھانا نہیں تھا، پکی اینٹوں کے گھر نہیں تھے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ان کے گھر کے کسی ایک شخص کو بھی ڈپریشن نہیں تھا، نہ ہی ایک دوسرے سے کسی قسم کی کوئی جیلسی تھی۔ انتہائی پرسکون لوگ تھے، آپس میں بہت ہی بہترین تعلقات تھے، کچھ تھوڑی بہت بات چیت تو ہر جگہ ہو جاتی ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دنیاوی چیزوں کی ریل پیل نہ ہونے کے باوجود بھی گھر پرسکون اور بہترین گھروں میں سے گھر تھے۔ تو آج ہم اپنے گھروں کی طرف بھی توجہ کریں کہ کیا ہمارے گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود ہم پرسکون ہیں؟ نہیں ہیں، تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر یعنی جو ان کا گدا تھا وہ چمڑے کا تھا، جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہی گدا استعمال کرتے تھے، کھجور کی چھال والا گدا۔ اور ہم تھوڑی سی دیر اگر ہمیں زمین پر سونا پڑ جائے، آپ دیکھیے کہ کھجور کی چھال جو ہوتی ہے وہ سب سے سخت ہوتی ہے، اگر اس کے پتے بھی ہوں تو اس کے پتے بھی سب سے سخت ہوتے ہیں۔ تو ایسے سخت بستر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تاکہ تہجد میں بہترین طریقے سے اور بغیر سستی کے اٹھیں اور اپنے تہجد کو اچھی طرح سے ادا کر لیں۔ پھر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھی بالکل سادہ ہوتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج کے پاس جانے کے لیے ورس اور زعفران، دونوں بوٹیاں ہیں، ورس بھی اور زعفران بھی، تو ورس اور زعفران سے بنی ایک چادر ہوتی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی زوجہ کے پاس جانا ہوتا تھا تو اس چادر پر پانی چھڑکا جاتا تھا تو اس چادر میں سے خوشبو آتی تھی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا صفائی ستھرائی اور خوشبو کا اہتمام کرتے تھے، چاہے لباس پرانا ہی کیوں نہ ہو لیکن بہترین طریقے سے پہننے والے تھے، الحمدللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ کھانا کھاتے تھے، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن بھوک سے بے قرار رہتے، سارا دن کھانے کو کوئی ردی کھجور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملتی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ جو کی روٹی اور بدبودار چربی پیش کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چربی کے بدبودار ہونے کے باوجود بھی ناک بھوں نہیں چڑھائی، اور بڑے ہی محبت سے اور پیار سے وہ روٹی اور وہ چربی تناول فرما لی۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کی جو زرہ تھی وہ چند جو کے عوض ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک شام بھی ایسی نہ تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جو تھا وہ ایک سا گندم یا ایک سا جو ہیں وہ گھر میں موجود ہوں۔ 1 کلو ہی آپ دیکھ لیجئے گندم یا 1 کلو جو ہے وہ جو ہیں وہ تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود نہ ہوتے تھے۔ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں کہ آٹے کی بوریاں بھی پڑی ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگ ہر وقت روتے ہی رہتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں، ہر روز ایک نیا ہی سلسلہ ہوتا تھا، کھانے کا بندوبست کس طرح سے کیا جائے، اور بے حد تھوڑا ہوتا تھا، سب کچھ تھوڑا تھا، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے اگر کوئی چیز گھر میں موجود نہ ہو، گھی نہیں ہے، نمک نہیں ہے، مرچیں نہیں ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہمارے گھر میں کیا طوفان مچ جاتا ہے، ہم کتنا شور شرابہ مچانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کے گھروں سے کبھی کھانے پینے کے اوپر آوازیں بلند نہیں ہوئی تھی۔ آپ اور میں ہم سب نے بھی بنی اسرائیل کی طرح کھانے پینے کی طرف توجہ اپنی زیادہ کر دی، تو اس امت نے قرآن کو چھوڑ کر کھانا پینا اپنا بڑھا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو کھانے پینے کی دکانیں جو ہیں وہ عام نظر آئیں گی، لیکن کتابوں کی دکانیں جو ہیں وہ آپ کو شاذ ہی نظر آئیں گی، اور اگر نظر آ بھی جائیں تو وہ بیچارے چھوڑنے پر مجبور ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی خریدتا ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھوک سے کروٹیں بدلتے تھے، گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا تو روزہ رکھ لیتے تھے۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ تو ہم نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔
یعنی بغیر ناشتے یا سحری کے روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو پھر آپ دیکھیے ہماری حالت دیکھیں کہ اگر ہمیں ایک دن ایک ٹائم کھانے کو نہ ملے تو ہم کتنے مسکین اور مجبور بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اللہ کے شکر گزار بندے تھے کہ وہ جب سنتے تھے کہ کھانے کو نہیں ہے تو بجائے اس کے کہ پریشان ہو جائیں اور ایک دم سے جو ہے باقی سب کام چھوڑ کر ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، پینک ہو جائیں، نہیں، اتنا پیارا یہ مجھے انداز لگا کہ فوراً کہتے ہیں اچھا چلو کھانے کو نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو کتنی پیاری حکمت کی باتیں، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی ازواج کو بھی یہ ساری باتیں سکھائیں۔ پھر اسی طرح جو بھی میسر ہوتا وہ کھا لیتے تھے، کبھی بھی کسی کھانے کی فرمائش نہ کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے سالن طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے، سالن تو ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سرکہ ہی لے آؤ۔ جب سرکہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے روٹی کھانی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکے میں روٹی بھگو بھگو کر کھا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چلے جا رہے تھے سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے، سرکہ بہترین سالن ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے کہ اس پر بھی شکریہ ادا کیا اللہ کا کہ روٹی تو ہے، سرکہ تو ہے۔ آپ اور میں ہم سب دیکھیں کہ ہم لوگ کھانے میں کتنے عیب نکالتے ہیں۔ ہم اپنا طرز عمل دیکھیں کہ ہم لوگ اگر صرف سرکے سے روٹی کھائیں یا سرکے کے ساتھ اور بہت سی چیزیں بھی لگا کر کھا رہے ہوں تو کبھی بھی ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ چلو سرکہ تو موجود ہی ہے نا، کہ میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا لی۔ اور کتنا پیارا حدیث میں بھی بتا دیا کہ سرکہ کیا ہے، بہترین سالن ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر کھانے کی کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اس میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا تناول فرماتے تھے بہت اچھے اور بہترین طریقے سے بیٹھ کر اور کھانے کے جو ہے کناروں سے نوالا نوالا کر کے اور اس طریقے سے کھانا کھاتے تھے کہ دیکھنے والے کو بھی مزہ آتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے اور بہترین طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں معاملات کیسے تھے۔ بہت ہی خوبصورت باتیں گھر کے معاملات میں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہی تھے تو گھر میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کرتے تھے، اور اس کے بعد مسواک کرتے تھے۔ حیران میں رہ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بہترین عمل کہ گھر میں انٹر ہوتے ہی انسان باہر سے آ رہا ہوتا ہے سارا دن کے بعد تھکا ہارا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منہ کی فکر تھی کہ میرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ سلام کرنے کے فوراً بعد کا پہلا کام جو تھا وہ مسواک کرنا تھا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح گھر سے نکلتے تھے تو آخر میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر نکلتے، یعنی 2 سنتیں پڑھتے فجر کی اور پھر گھر سے نکلتے تھے۔ گھر کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آباد رکھتے تھے، گھر والوں کے سامنے بھی عبادت کرتے تھے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح ہی انسان تھے، وہ اپنے کپڑے صاف کر لیتے تھے، بکری کا دودھ دھو لیتے تھے، اپنے کام خود کیا کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا سلائی کر لیتے تھے، اپنی قمیص پر خود پیوند لگا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی ازواج کا جو ہاتھ بٹا رہے ہیں، بکری کا دودھ دھو رہے ہیں، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، جوتا سلائی کر رہے ہیں، قمیص پر پیوند لگا رہے ہیں، اس سب چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہاں پر ذرا آپ اور میں تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایٹ اے ٹائم 9 بیویاں تھیں، 9 بیویوں کے شوہر ہوتے ہوئے بھی اپنی بیویوں سے یہ کام نہیں کرواتے تھے بلکہ خود یہ سارے کام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچے کہ ان کا کیا مرتبہ اور کیا مقام تھا۔ آج کل کے دور میں بھی آپ سوچ لیجئے کہ تھوڑا سا اگر ہم اپنے گھر کے مردوں کو یا کسی بڑے کو کہہ دیں کہ اپنا یہ کام آپ خود کر لیں، اور کئی گھروں میں تو میں دیکھتی ہوں کہ مردوں کے جو جوتے ہیں وہ سارے عورتیں پالش کر کے جو ہیں وہ رکھ رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے دین کی طرف دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کی صفائی کروانا تو دور کی بات، آپ دیکھیے کہ وہ اپنے جوتوں کی سلائیاں تک خود کر رہے ہیں، قمیص پر ٹانکا بھی اپنی بیویوں سے نہیں لگوا رہے، 9 بیویوں کا شوہر اس طریقے سے کر رہا ہے۔ اور آج امت کو دیکھیں کہ امت جو ہے وہ یہ سارے کام کرنا پسند ہی نہیں کرتی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کو اس حد تک زیادہ مشغول کر دیا گیا ہے انہی سارے کاموں میں، گھر 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 کے، جس کی وجہ سے ہماری نئی نسلیں بالکل تباہ و برباد ہو کر رہ گئیں۔ گھر کو اتنا وقت دیں جتنا گھر کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کو اتنا وقت دیں جس کی اس کو ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو اتنا وقت دیں جتنی آپ کو آخرت میں ضرورت ہے۔ یعنی اپنے آپ کا وقت یہ نہیں کہ آپ نے بازاروں میں وقت گزارنا ہے یا کپڑوں پر وقت ضائع کرنا ہے، اپنے آپ کا وقت یہ کہ آپ کے پاس جتنا وقت بچ رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھتے ہوئے، احادیث کو یاد کرتے ہوئے، قرآن پاک کی آیات کو یاد کرتے ہوئے یہ تمام وقت گزر جائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی ہیلپ کرنے میں، اپنے گھر والوں کی، اپنی بیویوں کی مدد کرنے میں کتنے زیادہ حریص تھے، اور کتنا زیادہ وہ اپنی بیویوں کی مدد کیا کرتے تھے، تاکہ کیا ہو کہ جو ان کے گھر والے ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، وہ بھی بہترین علم حاصل کریں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں انہوں نے کئی سالوں تک، تقریباً 50 سے 60 سالوں تک انہوں نے ایک امت کو تعلیم سے مستفید کیا، اپنے جو ہیں وہ گھر کے کاموں سے نہیں، تعلیم سے مستفید کیا، اور گھر کے جو کام تھے وہ بھی وہ کرتی تھیں اور بہترین طریقے سے کرتی تھیں۔